बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें क्विकली शुरू करते हैं। इमरान खान साहब से जो मुलाकात की है बैरिस्टर गौहर ने, अली ज़फ़र ने और इनके साथ अली मोहम्मद ख़ान साहब ने, इस मुलाकात पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। ये मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, सहाफ़ियों को बहुत बड़े और बहुत भरपूर सवालात उठाने पर मजबूर कर रही है। इस पर मैं ज़रा सा आगे जाकर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए, आप शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्वीट किया है। शेर अफजल मरवत साहब अपने इस ट्वीट के ज़रिए सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम साहब से कुछ सवाल कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब अबसार आलम के प्रोग्राम में गए, 1-on-1 था, वहाँ बात कर रहे थे और बात करने के मौके पर शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि उनके प्रोग्राम का कुछ हिस्सा काट दिया गया और जो हिस्सा काट दिया गया उस हिस्से के साथ मजीद जुल्म किया गया। शेर अफजल मरवत ने ट्वीट किया और कहा, बुशरा बीबी के हवाले से इंटरव्यू का यह हिस्सा नहीं लगाया और वर्कर्स और पीटीआई के लोगों को भड़काने के लिए ट्वीट कर दिया। यानी अबसार आलम से वो पूछ रहे हैं कि आपने ये ट्वीट क्यों किया। इस दफ़ा आपका लिहाज है, इस दफ़ा आपका लिहाज है और आखिरी दफ़ा है। हमारी बर्दाश्त को ना आजमाइए, वरना आपका कच्चा चट्ठा सामने ले आएंगे। शेर अफजल मरवत, बुशरा बीबी के मुतालिक इंटरव्यू और फिर क्लिप शेर अफजल मरवत ने शेयर किया अबसार आलम साहब के साथ प्रोग्राम का। अब मेरा एक सवाल है, अबसार आलम साहब के प्रोग्राम का एक हिस्सा कट गया, वो कटा हुआ हिस्सा शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो सामने ले आए कि ट्वीट क्यों कर दिया जब प्रोग्राम में शामिल नहीं किया था, और अबसार आलम के इंटेंशंस पर बड़े भरपूर सवालात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले क्या हुआ? कुछ दिन पहले हुआ ये कि सिद्दीक जान ने, ये जो सानेहा है डी चौक का फायरिंग का, शहरियों की जान लेने का वाकया, इस पर अबसार आलम के प्रोग्राम में महविश कमास खान थी, शिराजी थे, यंग रिपोर्टर्स थे जो फील्ड में मौजूद रिपोर्टिंग कर रहे थे। उसमें नौजवान रिपोर्टर ने यह बताया कि 12 शहादतें हुई, शहरियों की 12 शहादतें हुई। अबसार आलम के प्रोग्राम में से यह हिस्सा काट दिया गया और बाकी गुफ्तगू लगा दी गई। सिद्दीक जान ने वो हिस्सा जो काटा गया था वो हिस्सा ट्वीट किया और ट्वीट करके अबसार आलम को लिखा बहरूपिया। वैसे जो अबसार आलम साहब को बहरूपिया लिखने का अमल है, ये अमल एक बहुत सीनियर सहाफ़ी अंजाम देते थे, बार बार करते थे। अब चूंकि वो हमारे दरमियान नहीं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। और इसी तरह से उनकी टीम के भी बाज़ लोग अबसार आलम साहब के लिए लफ्ज़ बहरूपिया इस्तेमाल करते हैं। मुझे अबसार आलम साहब की सहाफ़त से और जिस तरह से वो शरीफों की हिमायत करते हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा था मरियम की गाड़ी में बैठी हुई तस्वीर वायरल हुई थी, मैंने तो छोड़ दी सहाफ़त। इन तमाम चीज़ों से, सरकारी नौकरी लेने से, इन तमाम चीज़ों से मुझे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। बहरूपिया लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अबसार आलम साहब मेरे बॉस भी रह चुके, दुनिया न्यूज़ जब लॉन्च हो रहा था तब। लेकिन अबसार आलम की सहाफ़त से मुझे 10 प्रॉब्लम्स हैं। सिद्दीक जान ने लफ्ज़ बहरूपिया लिख के ट्वीट किया तो अबसार आलम जो है वो हत्थे से उखड़ गए, शदीद गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर अबसार आलम साहब ने एक ट्वीट किया और कहा, हेलो डीजे एसपीआर। अब गुस्सा चेक करें आप। हेलो डीजे एसपीआर, एक तरफ तुम लोग टीवी चैनल्स पर लाइव नशरियात में कही हुई बात को सेंसर करवाते हो, अब तुम करके बात जिसमें वर्किंग जर्नलिस्ट का कोई कसूर नहीं होता, और फिर अपने इस जैसे पालतू टेढ़ी कुत्तों का पट्टा हम पर खोल देते हो। सिद्दीक जान के लिए अब सारा ने इस्तेमाल किया पालतू टेढ़ी कुत्ते, यानी ये भी और इस जैसे भी, इनका पट्टा हम पर खोल देते हो, जो आज भी तुम्हारी बैरक के सामने रातिब वसूल करने रोजाना पहुंचे हुए होते हैं। अभी भी दिल नहीं भरा ऐसी गेम्स से। यह अबसार आलम ने ट्वीट किया। सिद्दीक जान ने बता दिया था अबसार आलम ने अपने प्रोग्राम किया कि झूठ कैसे बिकता है, और बहरूपिया ने अपने लाइव प्रोग्राम के बाद यूट्यूब पर अपलोड किए गए प्रोग्राम से ये क्लिप निकलवा दिया। झूठे का अपना झूठ पकड़ा गया, यह है इनकी असल औकात। ये सिद्दीक जान ने ट्वीट किया था। अब मेरा सवाल है, एक क्लिप जो अबसार आलम के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, सिद्दीक जान सामने लेकर आए और अबसार आलम ने कहा टेढ़ी कुत्ता, पट्टा खोल दिया, आईएसपीआर से पैसे लेता है, रातिब खोर, आईएसपीआर की बैरक के सामने फौजियों का नुमाइंदा वगैरह, ये सब कर दिया, और हमारे प्रोग्राम के क्लिप तो फौजी कटवाते हैं, आईएसपीआर कटवाता है। ये अबसार आलम साहब ने किया था।
اب آیا شیر افضل مروت سامنے. اب افسار علامہ صاحب آئیں اور پھر کہیں ہیلو ڈی جے ایس پی آر, اور پہلے بھی ٹیگ نہیں کیا تھا, اب ٹیگ کریں ڈی جے ایس پی آر کو, اور ٹیگ کر کے کہیں ہیلو ڈی جے ایس پی آر, تمہارے راتب خور, تمہارے ٹیڈی کتے پٹا کھول دیتے ہو, کریں. شیر افضل مروت نے جو کہا ہے نا کچا چٹھا کھول دیں گے, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ کے سامنے ایک بچہ آیا صدیق جان, آپ اس پہ گالیاں دینے پہ اتر آئے, صاف جواب دے گئے. اتنا تجربہ, بیرون ملک کی تعلیم, صحافت, اتنا عرصہ, بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر ذمہ داریاں انجام دینے کا تجربہ, پھر بھی یہ آپ کے اعصاب ہیں, چٹک گئے اعصاب آپ کے, ہمت جواب دے گئی. اب دیں اسی طرح سے گالیاں دیں, آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے شیر افضل مروت کو ایسے ہی گالیاں دیں جیسے آپ دیتے ہیں. اگر آپ میں اتنی ہی انٹیگریٹی ہے جتنی صدیق جان پہ نظر آ رہی تھی, اگر آپ کی بات سچی ہے کہ آپ کا پروگرام آئی ایس پی آر والے کٹواتے تو کروائیں, اسی طرح سے جواب دیں شیر افضل مروت کو. مطلب بچہ سامنے آیا تو آپ آ گئے, ورنہ آپ میں اگر اپنی صحافت کی عزت ہے نا تو ہر بار, ابصار عالم صاحب, آپ میں اپنی صحافت کے لیے عزت ہے تو ہر بار جیسے ہی آپ کے پروگرام سے کچھ کٹے آ جائیں, میرے پروگرام میں آج یہ شامل تھا, یہ کٹوا دیا آئی ایس پی آر نے, بولیں ہر بار آئی ایس پی آر نے کٹوا دیا, یہ میں ٹویٹر پہ سامنے لے کر آ گیا. تب آپ نکالتے ہیں اوکے تنخواہ کے پیسے جیب میں, تھینک یو, کٹتا ہے کٹے, نہیں کٹتا نہیں کٹے. اب سامنے آیا بچہ, آپ ٹیڈی کتے کی گالی پر آ گئے, راتب خور کی گالی پر آ گئے. اب جن جواب شیر افضل مروت کو اسی لینگویج میں, اسی طرح سے, اور ہر بار چھوڑ دیں شیر افضل مروت کو جواب دینے کو, صدیق جان کو جواب دینے کو, ہر بار جیسے ہی آپ کے پروگرام سے کچھ کٹے تو کم از کم اپنی صحافت کی عزت کریں. بھاڑ میں گیا صدیق جان, بھاڑ میں گیا شیر افضل مروت, اپنی صحافت کی عزت کریں اور پوچھیں کہ آئی ایس پی آر یہ کیوں کٹوایا. یہ رہا میرا اصل کلپ, میرا اصل کلپ یہ رہا. آپ میں اپنی صحافت کی عزت ہونی چاہیے. بلا وجہ کی باتیں کر رہے, بچوں کو گالیاں دے رہے, بہت غلط حرکت ہے, شرم آنی چاہیے آپ کو یہ حرکت کرتے ہوئے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں, بیرسٹر گوہر صاحب یہ گئے, بیرسٹر گوہر صاحب, علی محمد خان صاحب, علی ظفر صاحب, عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے. ملاقات کر کے آنے کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے کچھ باتیں کی. وہ کہتے ہیں عمران خان کو کچھ پتا نہیں تھا کہ 26 نومبر کو کیا ہوا. ہم نے آج شہداء کے بارے میں بتایا, انہوں نے سب سے پہلے تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا. عمران خان نے کہا کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ پرامن مظاہرین پر گولی چلائے. انہوں نے پیغام دیا کہ جو شہید ہیں ان کے لیے پوری قوم قرآن خوانی کرے. ایک اور نقطہ بیرسٹر گوہر نے یہ رکھا سامنے کہ عمران خان نے کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلاؤ, وہاں احتجاج کریں, وہاں ساری باتیں اٹھائیں, ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. اگلے لائے عمل کا اعلان عمران خان بعد میں کریں گے. مزید کہتے ہیں عمران خان کا پیغام ہے پارٹی میں اتحاد رکھو, کسی آواز کے پیچھے نہ لگو. آپ کی یہ آواز ہے کہ گولی کیوں چلائی, بس یہ سوال کرو گولی کیوں چلائی. پنجاب کی قیادت سمیت سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ باتیں کی بیرسٹر گوہر نے. کسی ایک بات پہ جو بیرسٹر گوہر نے باہر آ کے کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز یقین نہیں کر رہے, سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ باتیں کیسے کی ہیں. اور بیرسٹر گوہر صاحب نے تو پھر یہ بھی جملہ کہا کہ جو 12 شہادتیں ہم نے بتائی ہیں ہم بس وہاں تک محدود ہیں, باقی باتیں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے, جو لطیف کھوسہ صاحب نے 278 کی بات کی, 100+ کی بات کی گئی, ٹھیک ہے آپ یہ بات کر لیں, لیکن جھوٹی اور بے بنیاد. آپ کم از کم ان 12 شہادتوں کے لیے وہ لڑائی تو لڑیں جو ان کے خاندان چاہتے ہیں کہ آپ لڑیں, جو ان شہداء کا حق ہے کہ آپ لڑائی لڑیں. وہ لڑائی لڑنے کو آپ لوگ تیار نہیں ہیں. بیرسٹر گوہر اس کے بھی ذمہ دار آپ ہیں. پھر اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے جو باتیں کی ان باتوں کو چھوڑیے. میرا ایک سوال ہے, بیرسٹر گوہر, علی ظفر, علی محمد خان, ان کی تو ملاقات کروا دی گئی اور یہ باہر آ کے باتیں کر رہے ہیں, یہ باتیں چل رہی ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور بیرسٹر گوہر تو دھرنے میں, علی محمد خان صاحب دھرنے میں کچھ وقت کے لیے, میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے شاید شامل بھی ہوئے تھے. علیمہ خان صاحبہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر 5 گھنٹے رہیں, 5 گھنٹے, ان کی ملاقات تو نہیں کروائی گئی. تو کارکن سوال کرتے ہیں کہ علیمہ خان باہر آتی ہیں, وہی 14 نومبر کے روز 24 نومبر کی کال کا اعلان کرتی ہیں, وہی عمران خان کی بات بتاتی ہیں, ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. فیملی کی ملاقات, بیرسٹر گوہر کی ملاقات کروا دی جاتی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شک ہے یہ جو باتیں باہر آ کے کرتے ہیں یہ باتیں عمران خان کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا پوری طرح سے یہی باتیں کرتے ہیں, یا بیرسٹر گوہر اس میں اپنی جو چیزیں ہیں وہ مکس کر کے, یا جو انہیں کہا جاتا ہے وہ چیزیں مکس کر کے. پاکستان تحریک انصاف کا کارکن شک کر رہا ہے.
وہ شامل کر دیتے ہیں. کیوں نہیں ملاقات ہوئی؟ علیمہ خان صاحبہ کی بہن کی ملاقات نہیں ہوئی، بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو گئی. اسی طرح سے پہلے ملاقات کے لیے جاتے تھے انتظار پنجوتا صاحب. پنجوتا صاحب کی کبھی ملاقات ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی، بہت تنگ کیا جاتا تھا. انتظار پنجوتا صاحب کو بہت تنگ کیا جاتا تھا. تو یہ عجیب و غریب ہے کہ بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو جاتی ہے. بیرسٹر گوہر نے جو بات نہیں کی، باہر آ کر بیرسٹر گوہر نے جو بات نہیں کی، وہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے ذرائع سے کہ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں وکلا سے گفتگو میں سانحہ 26 نومبر کو سانحہ جلیانوالہ باغ پارٹ 2 قرار دیا اور کہا کہ واقعے کا مقدمہ درج کرانے کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کریں. عمران خان نے واقعے پر بین الاقوامی اداروں سے بھی رجوع کرنے کی ہدایت کی. بیرسٹر گوہر کی گفتگو میں یہ تو نہیں ملا مجھے. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں، ممکن ہے میں نے مس کیا ہو، یہ ممکن ہے کہ میں نے مس کیا ہو، لیکن یہ تو نہیں پتا چلا ہمیں بیرسٹر گوہر کی گفتگو میں. تو بیرسٹر گوہر کی گفتگو کے علاوہ یہ آزاد صحافی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی، تو سورسز سے یہ بات پتہ چل رہی ہے. ایکچوئل گفتگو جو کیمروں کے سامنے کی گئی ہے اس سے یہ بات ہمیں پتہ نہیں چل رہی. عجیب و غریب ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور اسی لیے سوال اٹھ رہا ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں. ایک نوجوان صحافی صاحبزادہ جنید، یہ جی ٹی وی میں بطور کنٹرول روم انجینئر کام کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی نفیس سے، بہت ہی غیر سیاسی سے شخص ہیں اور یہ ڈی چوک کے قریب رہتے ہیں. جیو فینسنگ کی گئی ڈی چوک کی، تو وہاں ان کا نام آیا، ان کا نمبر نکل آیا اور سی ٹی ڈی نے کل شام 5 بجے صاحبزادہ جنید کو اٹھا لیا. اب اس طرح کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اسلام آباد کے اس احتجاج میں. ویسے جس حلیے کی بنیاد پہ پولیس والے پکڑتے ہیں نا کہ حلیہ ذرا ماڈرن ہو، ٹی شرٹ ہو، ذرا ٹرم کی ہوئی داڑھی، اگر داڑھی بھی ہے، بال ذرا صاف ستھرا سا لگ رہا ہو، پڑھا لکھا، تو وہ جو ہے صاحبزادہ جنید کا حلیہ ہے. تو اس بنیاد پہ صاحبزادہ جنید پکڑے گئے اور آخر میں کون پکڑا گیا؟ پکڑے گئے ہمارے ڈی پی او اٹک، جو کہہ رہے تھے نا آپ اتنی نفری کھڑی کر دیں 1,00,000 بندہ بھی اٹک کراس نہیں کر سکتا، میں گارنٹی کرتا ہوں. پھر اس کے بعد ان کی گارنٹیاں یہ اڑی، ان کے کنٹینر یہ اڑے، ان کی پولیس یہ فارغ، اور نکل گئے پولیس والے ان کے چھوڑ کے اپنی جگہوں کو. اور پھر اس کے بعد ڈی پی او صاحب جو تھے ان کے لیے سڑکوں کے کنارے لکھا ہوتا ہے ڈی پی او اٹک، آ گئے، ہم آ گئے. تو یہ چیلنج ہو رہا تھا ان کو. ڈی پی او اٹک صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی، پھر وہی حال ہوا، تمام چینلز ڈی پی او اٹک کی پریس کانفرنس دکھانے لگے. ڈی پی او اٹک نہ ہو گیا شہباز شریف ہو گیا، وزیر اعظم ہو گیا. تو ڈی پی او اٹک کی پریس کانفرنس دکھائی جا رہی تھی، اس میں ڈی پی او اٹک نے جو باتیں کی وہ بڑی دلچسپ ہے. ایک تو بتانے لگے کہ جو آنسو گیس ہوتی ہے یہ نان لیتھل ہوتی ہے، یعنی یہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ کسی پر پھینکا جائے گا شیل، وہاں آنسو گیس پھیلے گی اور لوگوں کو انگیج کرے گی، ان کے آنسو بہیں گے، وہ وہاں سے اس جگہ سے مرچیاں لگنے کی وجہ سے بھاگ جائیں گے، دور ہو جائیں گے. تو یہ منتشر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کون سے سائنسدان آئے تھے مظاہرین میں، وہ اپنے ساتھ کرین پہ بڑے بڑے پنکھے، وہ کہنے لگے جیٹ انجن کے سائز کے پنکھے لے کر آئے تھے اور وہ پنکھے انہوں نے ایک ساتھ آن کر دیے ڈھیر سارے. تو جو ساری گیس ہم نے مظاہرین پر پھینکی تھی، مطلب ہم نے مظاہرین پر پھینکی تھی، انہوں نے پنکھے چلائے، وہ ہوا نے ہم پر پھینک دی. اور کیسے پھینکی؟ ڈی پی او صاحب کی سائنس سنیں. کہنے لگے کئی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ ہم تک پہنچی اور جو ساری جمع ہو کے پہنچی. یعنی ان پنکھوں نے کیا کیا؟ وہ پنکھے ہوا کو پھینک رہے تھے. ہوا جو آنسو گیس کے شیل ہیں، اس کی جو گیس ہے وہ کچھ 20-30 میٹر جا کے ڈسپرس ہو جائے گی، ادھر ادھر چلی جائے گی. مطلب وہ ایسے یوں کمپیکٹ ایک پائپ لائن بن کے تھوڑی جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ پولیس تک کئی کلومیٹر کی رفتار سے پہنچی، ساری جمع ہو گئی. یعنی پنکھوں نے کہا ادھر تم ادھر آؤ، تم ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو تم لوگ، ادھر آؤ، سب جمع ہو جاؤ، یہاں کھڑے ہو لائن سے، ایک ساتھ تمہیں پولیس پہ پھینکیں گے. مطلب کون سی عقل ہے یہ؟ تو وہ کہتے ہیں ساری جمع ہو گئی ہم تک پھینکنے کے لیے. یعنی پہلے وہ ایگزاسٹ فین تھا، پھر ایگزاسٹ فین کے بعد وہ ایکچوئل فین ہو گیا اور سب کچھ ہم پہ پھینک دیا. پتہ نہیں کیا کون سی باتیں کر رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں وہ ہم پر آ گئی اور ہمارا تو حشر ہو گیا. جب وہ ہم تک ساری جمع ہو گئی تو وہ نان لیتھل گیس جو ہے وہ لیتھل ہو گئی اور پھر وہ ہم نے انہیل کی، ہمارا حشر ہو گیا. یہ جو نوجوان تھے، بچے تھے، مظاہرین تھے، ان کا حشر نہیں ہوگا. آپ لوگوں کے پاس تو ہیلمٹ بھی تھے، ماسک بھی تھے، آپ لوگ پھینک رہے تھے، دور بھی تھے، اور آپ لوگوں کے پاس لاٹھیاں بھی تھیں، ربر بلٹ بھی تھیں. کوئی آپ تک آتا تو آپ کچھ انتظام بھی کر سکتے تھے ان کا. تو ان کا کچھ نہیں ہوگا. دوسرا، ڈی پی او صاحب نے ایک تصویر دکھائی اور ڈی پی او صاحب نے کہا یہ دیکھیں، یہ بندہ جو ہے وہ اٹک آیا تھا اور اٹک آتے ہوئے یہ بندہ ویپن لے کے آیا تھا، مظاہرین کے پاس اسلحہ تھا. تو یہ جو ڈی پی او صاحب نے تصویر چلائی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت، یہ ڈی پی او صاحب والی تصویر ہے.
آج کی پریس کانفرنس، اور اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ 4 اکتوبر جب مظاہرین آئے تھے، یہ تب کی تصویر ہے، اور یہ عزمہ بخاری نے ٹویٹ کیا تھا 4 اکتوبر کو کہ ان لوگوں کے پاس اسلحہ ہے۔ اب یہ کسی کا گارڈ ہے کیا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف والے پہلے بھی بتا چکے کہ اسلحہ نہیں تھا۔ تو 4 اکتوبر کے موقع پر یہ تصویر تھی، ڈی پی او اٹک صاحب اس کو اب آج کے واقعے میں چلا رہے ہیں۔ تو ریاست جو خود کہہ رہی نا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم صحافی جھوٹے، تم ایکٹیوسٹ جھوٹے، تم پی ٹی آئی والے جھوٹے، تو آپ کا تو اپنا ڈی پی او اٹک جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جس طرح سے آپ ہمارے خلاف تیاری کر کے بیٹھے، اٹھائیں گے بھی، گرفتار بھی کریں گے، فکس بھی کریں گے، ذرا ڈی پی او صاحب کو اٹھائیں، گرفتار کریں، فکس کریں ڈی پی او صاحب کو، اور اگر ایسے نہیں کرنا تو کم از کم ڈی پی او صاحب کو بتائیں کہ ہیلو یہ پرانی ہے، یہ پرانی ہے، ڈی پی او صاحب کو جگائیں، بتائیں، ورنہ وہ پھر پتہ نہیں کسی خواب غفلت میں ہوں گے اور بتا رہے ہوں گے کہ کوئی نہیں کراس کر سکتا، 1 لاکھ بندہ بھی آ جائے تو کراس نہیں کر سکتا۔ یہ ڈی پی او اٹک صاحب دوبارہ اسی طرح کے دعوے کر رہے ہوں گے۔ جھوٹ بول رہی ہے ریاست، بار بار جھوٹ بول رہی ہے، اور یہ جھوٹ جو ہے یہ پھر ان کے گلے پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، بچے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے، ایک ایک چیز موجود ہے ان کے پاس، وہ تاریخ کے حوالوں کے ساتھ یہ جھوٹ واپس منہ پہ مارتے ہیں اور مارتے رہیں گے۔ تو سبکی کروانے سے بہتر ہے تمیز کی بات کریں۔ انصار عباسی صاحب کہنے لگے پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو ابھی 24 نومبر کا مظاہرہ تھا یہ ناکام ہو گیا۔ مطلب گولی چل جائے، لوگ جان سے جائیں، ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ سامنے آ جائیں، نمبر سامنے آ جائیں، جنازے ہو جائیں، شاہد خاقان عباسی، حماد اظہر، دیگر سیاستدان ان کے والد سے جا کر اظہار تعزیت کر رہے ہوں، اور ہمارے صحافی کمال ہیں۔ انصار عباسی صاحب آپ کے اپنے مری کا ہے انیس ستی، آپ کے اپنے مری کا، تو کم از کم اپنے علاقے کی خبر سچ دے دیجئے۔ آپ کہہ رہے ہیں ناکام ہو گئے، وہ لوگ کامیاب تھے، ریاست ناکام ہوئی ہے کہ اسے مظاہرین سے نمٹنا نہیں آیا اور اس نے مظاہرین پر گولیاں چلائی ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔